बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर मिर्ज़ा आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी साहिबा अपने हज़ारों कारकुनों के हमरा इस्लामाबाद में इंतहाई फातखाना अंदाज में दाखिल होते हैं, लेकिन चंद ही घंटों के बाद आखिर क्या ऐसा होता है कि वो इस्लामाबाद को छोड़ने पर मजबूर होते हैं। कौन से खतरात उनके सर पर मंडला रहे थे, कौन सी शख्सियात ने उनके साथ मीटिंग्स की और उन्हें क्या ऑप्शंस दिए गए, क्या खतरात लाहक थे जिसकी वजह से उन्होंने इस्लामाबाद छोड़ना पड़ा, ये बताएंगे आपको आज के इस प्रोग्राम में। पीटीआई कारकुनों के खिलाफ जो बड़ा एक रियासती ऑपरेशन हुआ, उस दौरान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और दीगर मिलिट्री क़यादत की सरगर्मियां क्या रहीं, वो भी आपको आज के ही प्रोग्राम में बताएंगे। तमाम तर अहकामात के बावजूद, तमाम तर इंतजामात के बावजूद ना सिर्फ पीटीआई की मरकजी बल्कि सूबाई क़यादत के भी कोई काबिल कद्र जो शख्सियत है वो इस धरने में मौजूद नहीं थे इस्लामाबाद के। वजह क्या थी, क्या कौन सी ऐसी रीजंस थी कि वो इस्लामाबाद नहीं पहुंच सके, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा आपके साथ शेयर करेंगे कि आइंदा पीटीआई की हिकमत अमली क्या होगी, कौन से ऐसे कॉर्ड्स बचे हैं इमरान खान साहब की रिहाई के, और पीटीआई आइंदा क्या सोच रही है और क्या करने वाली है, इसके बारे में भी आपको तफसील के साथ आगाह करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। नाज़रीन, पीटीआई ने तमाम तर रुकावटें तोड़ी। 3 दिन और 2 रातों की मुसलसल जदोजहद के बाद कारकुन रियासत और जो मुकामी पुलिस है उसकी जो की तरफ से जो रुकावटें खड़ी की गई थी, उनको अबूर करते हुए सख्त शेलिंग का सामना करने के बाद इस्लामाबाद में दाखिल हुए। और यही उस वक़्त लग रहा था कि शायद ये मामला जो है फिर लौट जाएगा और वो धरना देंगे, और उसके बाद पीटीआई का जो हालिया इकदाम है इसके नतीजे में हुकूमत मजबूर हो जाएगी और वो शायद इनके साथ कोई दरमियानी रास्ता निकाले या मुज़ाकरात के हवाले से कुछ पेशरफ्त हो। लेकिन चंद ही घंटों के बाद सूरत हाल यकसर बदलती है और एक बड़ा ऑपरेशन इस्लामाबाद में लॉन्च किया जाता है। दरअसल ये ऑपरेशन का फैसला जब रेंजर्स एहलकारों का जनाजा होता है, उसके बाद आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म की एक तफसीली मीटिंग्स होती है, उसमें भी डिसाइड होता है कि इस पर अब कोई भी टॉलरेंस नहीं की जाएगी, किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और ना ही इस हवाले से कोई मुज़ाकरात किए जाएंगे, बल्कि इस्लामाबाद को आज रात ही खाली करा लिया जाएगा। अगर रेंजर्स का मामला ना होता, उनके एहलकारों की शहादत ना होती, तो शायद ये मामला एक दिन मजीद जो है वो आगे जा सकता था, क्योंकि बेलारूस के प्रेसिडेंट यहाँ पर इस्लामाबाद में मौजूद थे। तो पहले ऑपरेशन का फैसला उनके जाने के बाद हुआ था, लेकिन फिर बाद में जब सूरत हाल बदली, जब ये डी चौक में पीटीआई के कारकुनों ने उस पर कब्जा कर लिया, कंटेनर्स पे भी चढ़ गए, तो फिर उसके बाद इंतजामिया ने यह फैसला किया कि फौरी तौर पर ऑपरेशन किया जाएगा। अब उसके बाद जब डी चौक से क्लियर करवाया गया, तो फिर उसके बाद इंतजामिया ने फैसला किया कि जो मेन मॉब है, जो इस वक्त जहाँ पे गंडापुर और बुशरा बीबी साहिबा जहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके इर्द गिर्द हजारों की तादाद में कारकुन मौजूद थे, तो उनके खिलाफ भी ऑपरेशन का फैसला हुआ। तो उससे 2 घंटे पहले गंडापुर और बुशरा बीबी के साथ हसास अदारों की मुलाकात होती है। उसमें कौन कौन सी शख्सियत की इनसे रब्ता होता है वो भी पता है, लेकिन मैं नाम बावजूद नहीं उसको बयान कर सकता। लेकिन ये है कि अहम शख्सियात की इनके साथ मुलाकात होती है गंडापुर साहब के साथ, और उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि आपके पास 2 घंटे हैं। 2 घंटे के अंदर अंदर या तो आप कारकुनों समेत इस्लामाबाद से निकल जाएं या ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाएं, और इसमें फैसला ये हुआ है कि आपको भी और बुशरा बीबी को भी अरेस्ट किया जाएगा। तो ये बिल्कुल वाज़ेह पैगाम था और ये एक डेडलाइन 2 घंटे की दी गई थी, और उसके बाद ये भी उनको बता दिया गया था कि अगर इस वक्त के दौरान अगर आप यहाँ से नहीं निकलते तो फिर उसके बाद जो भी मिलेगा वो गिरफ्तार होगा, और उसमें जो आपके बतौर वजीर आला होने का जो ऑप्शंस है वो भी आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और फिर उसके नतायज आपको खुद भुगतना पड़ेंगे। ये वादे पैगाम था। और उसके बाद उन्होंने बुशरा बीबी के साथ मशावरत भी की, और ये मशावरत के दौरान जो है वो काफ़ी वक्त लगा, और उसमें पहले बुशरा बीबी साहिबा मान रही थी, फिर गंडापुर साहब ने उनको सूरत हाल के बारे में आगाह किया, और जो उससे पहले डी चौक में उनके कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी उसके मुतालिक भी उनको तफसील से आगाह किया। तो फिर बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से ये पैगाम भेजाया गया हसास अदारों को कि अगर
کیا وہ جو سنجانی میں ہمارا جو دھرنے والا آپشن ہے وہ ہے، ہم سنجانی شفٹ ہو جاتے ہیں یہاں سے، تو پھر انہیں بتایا گیا کہ وہ آپشن بھی اب نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب انہوں نے آپریشن ابھی شروع کرنے ہی والے تھے اور پھر آخری بار ان کو انفارم کیا گیا، تو پھر 3 گاڑیاں ادھر پہنچائی گئیں کنٹینرز کے پاس، تو پھر آپشن دیا گیا یہ 3 گاڑیاں ہیں، یا تو آپ ادھر سے بحفاظت اور عزت کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں، آپ کو نہیں روکا جائے گا، بصورت دیگر آپ کو اریسٹ بھی کیا جائے گا، اور یہ جگہ ہم نے ہر صورت خالی کرانی ہے۔ تو پھر بشرا بی بی صاحبہ اور گنڈا پور نے انہوں نے اسی میں ہی عافیت سمجھی کہ وہ یہاں سے ہی خیروفیت کے ساتھ خود سے ہی یہ یہاں سے وہ نکل جائیں۔ تو پھر 3 گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ ان کو ادھر سے روانہ کیا گیا، جو وہاں پہ جلسہ تھا، جو ان کا دھرنا تھا وہاں سے۔ لیکن اس سارے عمل کے دوران پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں ان کو کانوں کان بھی خبر نہیں ہونے پائی تھی کہ اندر کیا لاوا پک رہا ہے یا کیا فیصلہ ہوا ہے، اور جب یہ دونوں شخصیات یہاں سے نکل رہے تھے تو اس وقت بھی پی ٹی آئی کے کارکن اس سے بے خبر تھے، اور ان کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کہاں پر جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو روٹ کا ڈیسائیڈ ہوا، پہلے مرگلا روڈ والی سائڈ سے ان کو لے جانے کا فیصلہ ہوا، پھر اس کے بعد جو یہ منال کے رستے ہری پور اور ایبٹ آباد کا جو رستہ ہے تقریباً 25-30 کلومیٹر کے بعد خیبر پختونخوا کی حدود شروع ہو جاتی ہے، تو پھر یہ رستہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اس سائڈ سے اگر جایا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو پھر اس راستے سے وہ ہری پور ایبٹ آباد اور اس خیبر پختونخوا کے صوبہ میں جو ہے وہ یہ دونوں شخصیات انٹر ہوئیں۔ اب یہ جب آپریشن شروع ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد ہزاروں کی تعداد میں کارکن وہاں پر موجود ہوتے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، کیا انہوں نے مزاحمت کرنی ہے یا کہ انہوں نے اپنے فیصلے سے وڈرا ہو کے پیچھے جانا ہے۔ تو وہ بار بار کنٹینر کی طرف دیکھتے تھے کہ کنٹینر کی طرف سے کوئی اعلان آئے، کنٹینر کی طرف سے کوئی فیصلہ آئے، تو کنٹینر سے جو کچھ ملی نغمے چل رہے تھے، لیکن ادھر سے کسی بھی جو بڑی شخصیت ہیں پارٹی کی، جو مرکزی قیادت ہے یا صوبائی قیادت ہے، ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی نہ اعلان ہو رہا تھا اور نہ ہی کسی قسم کا ادھر سے کوئی جواب آ رہا تھا۔ پھر اس کے بعد کارکن مشتعل ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو کنٹینرز ہے اس کو وہ غصے میں آ کر ان کے اپنے ہی کارکن اس کو آگ لگا دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ الزام لگاتی ہے کہ اس کو ایجنسیز نے اور حکومت کی طرف سے اس کو آگ لگائی گئی، لیکن جو وہاں پہ آئینی شاہدین سامنے آئے ہیں، پی ٹی آئی کے اپنے کارکن بھی اس حوالے سے وہ بتاتے جو ہے وہ دکھائی دیے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے اپنے ہی کارکن نے اس کنٹینرز کو اس رد عمل کے طور پر آگ لگائی کہ جس پر جو ہے ان کو مایوسی ہو رہی تھی۔ تو جب یہ آپریشن کیا جا رہا تھا تو اس وقت ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ 3 فیز میں اس کو کیا جائے گا۔ پہلے فیز میں ڈی چوک کو کلیئر کیا جائے گا، دوسرے فیز میں جناح ایونیو اور جہاں جہاں پہ بھی یہ بلیو ایریا اور اس کے آس پاس میں جہاں پہ ان کے احتجاجی مظاہرین موجود ہیں وہاں سے اس ایریا کو اس کو خالی کرایا جائے گا، اور تیسرے فیز میں اسلام آباد کے تمام سیکٹرز کے تمام گلی محلے، تمام تجارتی مراکز، تمام مساجد، تمام بارگاہیں اور دیگر جتنے بھی مدارس اور درگاہیں وغیرہ ہیں وہاں پہ بھی اس کا جو ہے وہ سرچ آپریشن کے دوران اس کو کلیئر کیا جانا تھا۔ تو اس طرح سے صبح تک یہ آپریشن کیا گیا، اور اس کے بعد 600 سے زائد افراد جو ہے وہ گرفتار ہوئے، اور اس میں سے 30 سے زائد ایسے اہلکار جو پی ٹی آئی کے احتجاج میں شامل لوگ تھے ان کا تعلق افغانستان سے بھی بتایا گیا ہے۔ اس حوالے سے آج پنجاب کی بھی ایک پریس کانفرنس ہوئی، انہوں نے بھی اعداد و شمار اس حوالے سے بتائے۔ بہت سا جو اسلحہ ہے وہ بھی پکڑا ہے اسلام آباد پولیس نے، اور ایجنسیز نے جو صوبائی پولیس کا ہے خیبر پختونخوا کی، اور بہت سے جو ویپنز ہیں دیگر وہ بھی وہاں سے اریسٹ ہوئے ہیں، اور اطلاعات کے مطابق وہاں سے کچھ منشیات کے کچھ اور بھی چیزیں بھی پکڑی گئی ہیں، لیکن وہ کنفرم نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پہ اس قسم کی باتیں چل رہی ہیں، لیکن اس کے بارے میں کچھ حتمی نہیں کہا جا سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں کارکن یہاں پہ اسلام آباد پہنچ چکے تھے، اور کارکنوں کی تعداد کی اگر بات کرتے ہیں تو وہ کم نہیں تھے۔ ماضی میں جتنے بھی احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں ان سے زیادہ تھے پی ٹی آئی کے کارکن، لیکن قیادت کی بات کریں تو وہ انتہائی مایوس کن تھی۔ قیادت کی طرف سے کوئی بھی بڑے نام نہیں اس میں موجود تھے، سوائے اس میں عمر ایوب صاحب اس میں دکھائی دیے تھے، شہریار افریدی صاحب تھے، اور 2-3 اور لوگ تھے۔ اس کے علاوہ
جتنے بھی مرکزی قیادت ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب، شیخ وقاص اکرم صاحب اور پنجاب کی لیڈرشپ، ان میں سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ کوئی بھی پرسنالٹی جو ماضی میں بھی وزارتوں کے مزے لوٹتے رہے یا وزیر اعظم جو عمران خان کی کچن کیبنٹ کا حصہ ہوا کرتے تھے یہاں، ان میں سے کوئی بھی یہاں پر موجود نہیں تھا. یا وہ ٹی وی شو ٹاک شوز میں ہم دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کے جو ان کا بیانیہ ہے اس کا دفاع کرتے ہوئے یا مخالفین پر اٹیک کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی پرسنالٹی یہاں پر موجود نہیں تھی. تو یہ ایک بڑا انفارچونیٹ تھا پی ٹی آئی کے کارکنوں کے لیے بھی اور مایوسی کا باعث بھی تھا. تو خیر آپریشن ہوا اور آپریشن ہونے کے بعد جو ہے وہ بڑی تعداد میں یہاں پہ جو آنے والے احتجاجی مظاہرین تھے وہ اپنی گاڑیاں بھی چھوڑ گئے اور بہت سے موٹر سائیکلز بیگز بھی ان کے یہاں پہ رہ گئے، بہت سے لوگوں کے کپڑے تھے یہاں پہ، گرم چادریں بھی وہ چھوڑ کے وہ انہوں نے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی. اور پھر اس کے بعد انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو اٹک پل ہے اس کو رکاوٹیں کھڑی کر کے پھر بند کر دیا جائے، اور جو بھاگنے والے جو واپس جانے والے اراکین تھے ان میں سے بھی بہت سے لوگوں کو دوبارہ راولپنڈی پولیس کی طرف سے ان کو جو ہے ادھر سے بھی اریسٹ کیا گیا، اور راولپنڈی پولیس نے بھی تقریباً 500 سے زائد پی ٹی آئی کے کارکنوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہے. اب ان کے خلاف جو قانونی کارروائی ہے وہ یقینی طور پر ہوگی، لیکن ابھی ان کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں، ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ ان کو کون لے کر آیا ہے. جو قانونی کارروائی جو یا ایک انٹروگیشن کا ایک طریقہ کار ہے وہ اس پہ چل رہا ہے، پھر ان کو کورٹ میں پیش کر کے جو ہے ان کا ریمانڈ بھی لیا جائے گا اور دیگر قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی. ناظرین یہ سارا جو آپریشن ہوا اس دوران جو ملٹری قیادت ہے، خاص کر چیف آف آرمی سٹاف اور ہمارے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، دیگر جو ملٹری قیادت میں شامل جو شخصیات ہیں اس میں چیف آف جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں اور یہ دیگر جو لوگ ہیں، انہوں نے بھی اس سارے آپریشن کو براہ راست مانیٹر کیا اور وہ اس ساری صورتحال سے لمحہ بلمحہ جو ہے وہ آگاہی حاصل کرتے رہے. فیصل نصیر صاحب جو ڈی جی سی ہیں آئی ایس آئی میں، انہوں نے خصوصی طور پر اس آپریشن کو جو ہے وہ ہیڈ کیا، اور پھر اس کے بعد ڈی جی رینجرز بھی اس سارے معاملات کو جو ہے وہ کنٹرول کرتے رہے اور انسٹرکشن جو ہے وہ دی جاتی رہی. تو اس سارے آپریشن میں یہاں پہ اسلام آباد پولیس، راولپنڈی پولیس کا اور مقامی انتظامیہ، ڈسٹرکٹ انتظامیہ کا بڑا اہم رول رہا. وہاں پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور جو ہمارے حساس اداروں کا جو کردار ہے وہ بھی بہت ہی عام رہا، اور وہ سارے اس آپریشن کو جو ہے وہ انہوں نے باقاعدہ طور پر مانیٹر کیا، اور باقاعدہ اس حوالے سے ہدایات جاری کی گئی تھی کہ صبح ہونے سے پہلے اس کو کلیئر کیا جائے، لیکن تقریباً 2 سے 2:30 بجے کے درمیان ہی اس کو کلیئر کر دیا گیا، اور صرف آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ لگے تھے اس سارے آپریشن کے دوران. اور اس حوالے سے جو وہاں پہ شاہدین ہیں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ جو آپریشن کے دوران فائرنگ کے واقعات بھی ہوئے. پی ٹی آئی کی طرف سے الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ ہمارے بہت سے اراکین جو ہے اس میں جاں بحق ہوئے. بعض سوشل میڈیا پہ جو یوٹیوبرز ہیں وہ تو درجنوں کی تعداد بتا رہے ہیں، لیکن جو پی ٹی آئی کی آفیشیل جو سٹیٹمنٹ جاری ہوئی تھی ترجمان تحریک انصاف کی طرف سے، انہوں نے 4 اپنے لوگوں کی جو ہے ان کی شہادت کا حوالہ دیا تھا، کچھ کا انہوں نے نام بھی بتایا. لیکن جو اسلام آباد کے مقامی ہاسپٹلز ہیں، جو 2 بڑے ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ اس قسم کے جو زخمی اور جاں بحق ہونے والے افراد کو لایا جاتا ہے، وہ ہے پیمز ہاسپٹل اور پولی کلینک اور پیمز ہاسپٹل. دونوں ہسپتال کے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے باقاعدہ پریس ریلیز بھی جاری کی گئی ہے اور وضاحت بھی جاری کی گئی ہے کہ یہاں پہ کسی قسم کی کوئی کیجوالٹی نہیں ہوئی، اور نہ ہی کوئی ان دونوں ہاسپٹلز میں کچھ اس آپریشن کے دوران جاں بحق ہونے والے افراد کو لایا گیا ہے. خیر یہ تو ان کی اپڈیٹس تھی، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ کیا پی ٹی آئی کے پاس کون سے آپشنز ہیں کہ ابھی عمران خان صاحب کو رہا کرایا جا سکے؟ تو میرے خیال میں ابھی جو تازہ ترین جو صورتحال ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے انتہائی تکلیف دہ بھی ہے، مشکل ترین بھی ہے، اور ایک نئے امتحان میں پی ٹی آئی کی قیادت داخل ہو چکی ہے، کیونکہ ابھی فی الوقت ان کے پاس کوئی ایسا آپشن دکھائی نہیں دیتا جس کے ذریعے وہ استعمال کرتے ہوئے عمران خان صاحب کی رہائی کو یقینی بنا سکیں یا انتظامیہ پہ وہ پریشر ڈیولپ کر سکیں. کیونکہ اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس جو ایک احتجاجی مظاہرے کی یا ایک جو فائنل کال کا آپشن تھا وہ بھی دے دیا گیا. پھر وہ جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ
وہ ڈران تو مارن تو ڈرانا جڑا نا جی وہ زیادہ بہتر ہے. تو اب وہ اگر آپشن استعمال کیا جاتا تو شاید ان کے پاس کچھ کارڈز ہوتے جس کو وہ استعمال کر سکتے تھے, لیکن ابھی فی الوقت ہمیں کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں دکھائی دے رہی, بلکہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کی قیادت میں بہت بڑا اختلافات جو ہے وہ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی کی قیادت اسلام آباد میں پہنچنا ڈی چوک میں دھرنے کے خلاف تھی, اور ان کو نظر آ رہا تھا کہ صورتحال ایسی ہے, حالات ہمارے حق میں نہیں ہیں, تو ایسی صورت میں دھرنا دینے کا جو آپشن ہے یہ غلط ہے. البتہ یہ ہو سکتا تھا کہ ایک لانگ مارچ ہوتا, لانگ مارچ کے بعد اسلام آباد میں فاتحانہ انداز میں آتے, تقاریر کرتے اور پھر واپس چلے جاتے, تو پھر ان کے پاس مزید آپشن رہتا کہ یہ پھر بھی آ سکتے تھے. لیکن اب جو آپریشن ہوا ہے اس کے بعد مکمل طور پر ان کے جو ہے وہ آپشن تقریباً ختم دکھائی دے رہے ہیں. اب تک اتنا ہی, پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.